बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है इमरान खान का सियासी मैदान के अंदर मुकाबला मुमकिन नहीं है। पहले जैद हामिद ने जिस तरह की गुफ्तगू की और अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने तो इंतहाई खतरनाक किस्म की गुफ्तगू इमरान खान के हवाले से की है, और इसके असरात भी बड़े मनफी मुरतब हो सकते हैं। और इसके पीछे किस तरह की ज़हनियत कार फरमा है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और जो कुछ इंजीनियर मिर्जा ने कहा है उसके तो मैं समझता हूं कि बड़े ही अजीब किस्म के भयानक जो नतज हैं वो बरामद हो सकते हैं। पतन की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अंदर इलेक्शंस का जो कच्चा चट्टा है वो बड़ी तफसील के साथ खोला गया है। लेकिन आज आपने देखा कि इंडिया 6 विकेटों से जो है वो बिल आखिर पाकिस्तान से मैच जीत गया है। मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के जिस तरह बाकी इदारों को मौजूदा रजीम ने तबाही के दहाने पे पहुंचाया है, तो क्रिकेट को भी वो वही तक जो है वो कम अज कम पहुंचा रहे हैं। इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन एक और खबर बड़ी आम है और वो मैंने पहले आपके सामने रखनी है। ये खैबर मेडिकल कॉलेज है और वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेडिकल के तलबा पर आज तशद्दुद हुआ है। और ये तशद्दुद असातिज़ा पर भी हुआ है। और ये जो है वो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तरफ जब हम वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत जब वो पुलिस तशद्दुद करती है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो अगर यहाँ पे या तो गंडापुर साहब कहें कि ये पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, और अगर लोग पुरअमन कोई भी असातिज़ा एहतजाज करें, वो मेडिकल के तलबा करें या कोई भी महकमा करे, वो उनका एक जमहूरी और आईनी हक है, तो उन पर मुसलसल वहां से डंडे बरसाए जा रहे हैं, इससे पहले भी अब भी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस अमल की मजम्मत नहीं की। इसका मतलब है कि वो फिर इसके जिम्मेदार हैं। तो जिस तरह वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या बलोचिस्तान हुकूमत वो तशद्दुद करते हैं मुज़ाहिरीन पर और वो काबिल मजम्मत है, तो यहां पर इसको भी काबिल मजम्मत गर्दानना चाहिए, काबिल मजम्मत समझना चाहिए। या फिर अली अमीन गंडापुर अगर कहते हैं कि पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो एक अलहदा मैटर है, फिर वो मजम्मत जो है उसका रुख तब्दील हो जाता है। तो ये चीज तहरीक इंसाफ वालों को देखने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि गोल बराबर हो जाता है। जब एक तरफ की जुल्म ज्यादती की बात की जाती है तो कहा जाता है भाई उधर भी देखो ना, वहां तो पीटीआई की हुकूमत है, तो वहां पे क्या हो रहा है। तो ये चीज जो है वो बड़ी जो कहते हैं ना पंजाबी में अपनी मंजी थले डांग फेरना, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब क्रिकेट जो है, मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, आपने देखा है पाकिस्तानियों के जज्बात होते हैं। वैसे तो खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान जो है वो एक इमरान खान जिसने 92 का वर्ल्ड कप जीता, वो तो आप आज जेल की सलाखों के पीछे है। और पेशावर के अंदर जो स्टेडियम उनके नाम पे रखा गया है, उस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अमीर मकाम जो नून लीग के ताल्लुक रखने वाले हैं, उनको वैसे ही बड़ी आग लगी हुई है और वो बड़ी टेंशन और परेशानी में है। वो कहते हैं ये बड़ा जुल्म और ज्यादती की है। हालांकि एक वाहिद कप्तान जिसकी सरबराही में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है, तो अगर बाऊजी के नाम पर किसी को इख्तलाफ नहीं है, जिनका कोई लेना देना कैंसर हॉस्पिटल से नहीं है, कोई घर से खर्चा नहीं किया हुआ, तो ये इमरान खान तो कौमी हीरो है। तो ये चीज देखने वाली है। लेकिन मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला भी है, जो पीसीबी का चेयरमैन भी है, जो पहले जो है वो पंजाब का वजीर आला रहा, फिर वो एक मीडिया हाउस का असल में मालिक है, फिर उसने पता नहीं नवाज शरीफ से लंदन में जाके रजीम चेंज से पहले कितनी मुलाकातें की। तो उसकी इतनी इस रियासत के लिए खिदमात हैं और अब क्रिकेट के लिए इतनी खिदमात हो गई हैं कि उसने जब अमेरिका से पाकिस्तानी टीम आ रही थी तो उसने कहा अब मैं टीम के अंदर ऐसी सर्जरी करूंगा कि आप याद रखेंगे, और आज वाकई नजर आया है। उन्होंने ऐसी सर्जरी कर दी है कि अब जिस तरह बाकी इदारों का हाल है, अब पीसीबी वो जो है ना पहले ही अंदाजा होता है कि हमारी जो टीम है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देगी। हमें ये तवक्को थी कि काकोल एकेडमी से जब उन्होंने बच्चों ने बड़े वजन उठाए थे, बॉडी बिल्डर बन रहे थे, तो शायद अब वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन उसके बाद कोई उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नजर नहीं आई। ये भी बड़ी उनकी बदनसीबी है। तो बहरहाल भारत जीत गया, पाकिस्तान ये मैच हार गया।
اچھا، اب میں فافن کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے، آپ کو علم ہے کہ وہ سرور باری صاحب، ان کو جو ہے وہ گھر سیل کر دیا گیا، اور وہ جو رپورٹس دیتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ نواز شریف، مریم نواز یا باقی حلقوں کے اندر کس طرح دھاندلی ہوئی، کس طرح 100% سے بھی زیادہ مختلف پولنگ اسٹیشن سے ووٹ کاسٹ کر دیے گئے، اور کیسے یہ سارا جو کھیل ہے وہ کھیلا گیا. تو وہاں انسانی حقوقی تنظیموں نے اس کی بڑی مذمت کی ہے. جو ان کے وہ دفتر سیل کیا گیا، بہانہ ویسے بنایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی اختلاف رائے کی جو آوازیں ہیں وہ ہمارے ادارے سننا نہیں چاہتے. اب یہ فافن نے ایک اور زاویے سے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے طویل عرصے سے جو حالیہ 4 انتخابات 5 ہوئے ہیں، پاکستان کی اکثریت کی نمائندگی اسمبلی کے اندر نہیں ہوتی. پہلے تو ووٹ ہی، آپ کو علم ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے، اور جو کاسٹ کرتے ہیں اس کے بعد نمائندگی اسمبلی میں تھوڑی ہوتی ہے، اور پھر اس مرتبہ تو ویسے ہی اخیر ہے، جو ہارے ہوئے ہیں وہی اصل میں وہاں پہنچ گئے ہیں. تو رپورٹ کہتی ہے کہ سال 2022 تا 2024 تک یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. کہا گیا کہ پاکستان کے انتخابی نتائج گزشتہ 2 دہائیوں میں کسی بہتری کی جانب گامزن نہیں ہوئے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں 1/4 سے بھی کم رجسٹرڈ ووٹرز اور نصف ڈالے گئے ووٹوں کے مینڈیٹ سے منتخب ہو رہی ہیں. یعنی جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ چوتھائی لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح 2002 سے 2022 تک ہونے والے 5 عام انتخابات میں نمائندگی کا خلا برقرار رہا ہے. 2002 کے قومی اسمبلی کو 20% رجسٹرڈ ووٹرز اور 47% ڈالے گئے ووٹوں کی حمایت حاصل تھی. 2008 کی اسمبلی کو 22% رجسٹرڈ ووٹرز اور 50% ڈالے گئے ووٹوں کی تائید حاصل تھی. رپورٹ کہتی ہے کہ 2013، 2018 اور 2024 کی اسمبلیاں 26%، 22% اور 21% رجسٹرڈ ووٹرز کی نمائندگی کرتی ہیں. اور یہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے، میں شاید آپ بور ہو رہے ہوں، لیکن یہ حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی. یہ عوام کی اکثریت کی نمائندہ جو ہے وہ حکومتیں نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ قابض ہو جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اسی طریقے سے ایک پورا کمپیریزن 2024 کے اندر انہوں نے کہا کہ 63 حلقوں میں کامیاب امیدواروں کو 25 سے 50% ووٹرز کی حمایت ملی ہے، جبکہ ڈالے گئے ووٹوں کے تناسب سے صرف 69 حلقوں میں کامیاب امیدواروں نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں، اور 196 حلقوں میں کامیاب امیدواروں کو نصف سے کم ووٹ پڑے ہیں. اسی طریقے سے 2024 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے پوری جو ڈیٹیل ہے وہ دی ہے. لیکن میں نے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے کہ آپ دیکھیے کہ پہلے نون لیگ، انہوں نے بیانیہ یہ ایک بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان ایک فتنہ ہے. پھر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، انہوں نے بھی دبے لفظوں میں یا واضح وہ کہا کہ یہ فتنہ ہے، انتشاری ٹولہ، فتنہ، اس طرح کی ٹرمینالوجی یوز کی گئی. اب زید احمد جو ہے وہ تو چلیں، وہ ان کو لال ٹوپی والا کہیں، جو بھی کہیں، وہ بھنگ پی کر پتہ نہیں، ویسے تو سوئے ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے عام شہریوں پر تو وہ بھنگ، ویسے میں لفظ یوز کر رہا ہوں، یہ محاوراتاً. اچھا، وہ مقصد ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس صرف وہ آتے ہیں کہ یہ افواج پاکستان پر یوں ہو گیا ہے تو لہذا یہ فلاں غدار ہے. یہ انہوں نے پچھلے دنوں کفر کے فتوے بھی دے دیے ان لوگوں پر جو اختلاف رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں، جو بڑا افسوسناک ایک انتہا پسندی کی یہ اپروچ ہے. لیکن میں انجینئر محمد علی مرزا جو نوجوانوں کے اندر بڑا مقبول ہوا، اور مقبولیت اس کی ایک ہی ہے بھئی، علماء اور پیران کرام، ان 2 طبقوں سے لوگ بیزار ہیں. یہ اصولی بات ہے، اکثریت سے بیزار ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اختلافی مسائل ہیں. اہل حدیث مکتبہ فکر میں، دیوبند میں، اہل سنت میں، اہل تشیع میں، تو وہ جو آپس کے اندر اختلافات ہیں وہ پکڑیے، اور پکڑ کے اپنا ایک نقطہ نظر دیں آزادانہ قسم کا، ایک بالکل جو ہے وہ جو سب کو لگے واہ واہ واہ، اور پیروں اور مولویوں کو رگڑیں، تو لوگ آپ کی فالوئنگ بھی بڑھے گی اور واہ واہ بھی کریں گے. بے شک آپ قرآن اور حدیث کا
جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کی روح ہے، وہ آپ کا مطالعہ کم ہی ہو، بس چند چیزیں آپ نے رٹی ہوں. تو یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. بہت سارے اسی طرح کے مسائل نوجوانوں نے کہا، پیروں سے بیزار، جو علماء سے موجودہ جو اکثریت سے بیزار ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی صحیح منڈ لاندا ہے پیران تے علماء نے. یہ ان کی پوری مشہوری جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ ہوئی ہے. کچھ باتیں ان کی صحیح بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں بات کر رہا. اب مشہوری مل گئی، اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی. پھر انہوں نے قرآن مجید کا حوالہ دے کر جو بات کی ہے، الفتنۃ اشد من القتل، یعنی قتل سے زیادہ جو ہے وہ فتنہ ہے. اور افواج پاکستان جو ہے اس کا ٹائٹل استعمال کر کے وہ چھتری مرزا صاحب نے استعمال کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بڑے لوگ خلاف ہو گئے اور یہ ہو گیا. اور یہ ان شخص کی چلے اگر برابر بات کرے نا کوئی تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ تحریک انصاف والے زیادتی کر رہے ہیں کہ فوج کے ہمارا ادارہ ہے اس کے حوالے سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. باقی یہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، پولیس کو بھی، کہ لوگوں کے گھروں میں گھسے خواتین اور لوگوں جو ہے وہ کریں. بیلنس گفتگو جب بندہ کرتا ہے تو ہوتا ہے بھائی یار ٹھیک ہے، یہ اصلاح کی بات کر رہا ہے، دونوں طرف کی جو انتہا پسندی ہے اس کو درمیان میں لانے کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ یعنی ابھی دیکھیں نا، لوگوں کے گھروں پہ جس طرح ریڈ ناجائز ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ جو ابھی ہوئی محمد نواز پنجوتھا کے گھر میں، یا منڈی بہاؤالدین میں میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل کا میں ذکر کر چکا ہوں، طارق محمود سائی ہے، کوثر احمد خان بھٹی، ساجد احمد خان بھٹی کے گھر جو کچھ ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہر جگہ پنجاب میں ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے. اگر اس پہ اس کی زبان چپ رہنی ہے اور یہ گونگا بہرا ہو جانا ہے تو پھر یہ رانگ نمبر ہے بھائی. پھر کہنا پڑے گا کہ مرزا از رانگ نمبر، چونکہ یا تو وہ ہر طرف کی جو انتہا پسندی ہے اس کو لے کے مذمت کر کے کوئی اصلاحی نقطہ بیان کرے. اب یہ جو بات کی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، خدا نہ خواستہ. یہ تو ایک فتویٰ دینے والی بات ہے کہ بھائی یہ فتنہ ہے اور اس کو کچل دینے کا حکم ہے، تو لہذا قرآن مجید اور حدیث. یہ اسی طرح کا کام تو طالبان کرتے ہیں، یعنی جو ٹی ٹی پی والے ہیں، کہ یہ بڑے جو ہے نا ہم نے یہاں پہ یہ علم بلند کرنا ہے اور یہ افواج بھی ایسی ہیں، یہ فلان جو ہے وہ کر کے وہ اس طرح کا. بھائی تحریک انصاف یا عمران خان وہ تو ایسی بات فوج کے حوالے سے تو نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں، سیاست میں مداخلت ہے، اس کو میرا خیال ہے اس سے جوڑنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اب جو مرزا نے کہا ہے یہ بڑا رانگ نمبر والا کام کیا ہے اس نے. یہ ذرا آپ سنیے. دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں، بہت سخت. دہشت گردی دیکھیں نا، دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بند. اچھا، یہ آگے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ اشد من القتل. یہ اس تناظر کے اندر بنا دینا ایک پولیٹیکل پارٹی جو جیتی ہوئی پارٹی ہے، یہ گونگا بہرا، اور یہ جس طرح نام نہاد ایک سکالری کا جو جبہ پہن کے وضع قطع بنا کے پیروں اور پیران کرام اور علماء کرام پہ تنقید کے ذریعے نوجوان نسل کو اپنے طرف اٹریکٹ کر کے، تو یہ اس طریقے سے کریں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا مینڈیٹ ہے، اگر سچ بولنے کی جرت ہے اس مرزا میں تو بولے کہ فارم 47 کے تحت یہ کس طرح حکومت بنائی گئی ہے، یہ ناجائز ہے بھائی، یہ بات کرو نا. تو پھر جو ہے وہ یعنی یہ بڑا خطرناک، اور یہ فتنہ یہ ایک نیا فتنہ ہے جو یہ بات آج کی گئی ہے. افواج پاکستان جو ہے اس کے خلاف تو کوئی عمران خان نے اس طرح کی بات نہیں کی. اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز میں پاکستان کے اندر کئی اینکرز بات کرتے ہیں، کئی ٹیچر بات کرتے ہیں، عام پاکستانی کرتے ہیں، اور وہ مداخلت نظر بھی آتی ہے. تو یہ کل کو کوئی مذہبی جیسے عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا، خدا نہ خواستہ اس فتوے کو اور اس بات کو، اس جاہلانہ گفتگو کو جواد بنا کے کوئی اور اس طرح کا خدا نہ خواستہ کام کر دے، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. زید احمد
کا وہ جو کفریہ فتویٰ کفر کا دینا اور اب اس بندے کا دینا اور کل کو کوئی اس طرح کا اور اٹھ کے وہ دے گا، تو میرا خیال ہے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ رانگ نمبر جو ہے یہ بڑے افسوس ہے. یعنی اس طرح کے لوگوں کی اس طرح کی جو لانچنگ ہے، اور اس پر سوشل میڈیا پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور کوئی درمیانی راستہ نکلے تاکہ جو ملک ہے وہ بہتری کی طرف بڑھے. پاکستان زندہ باد.